नाजरीन आदाब, मिज़ान दराइज़ के एक और ख़ास पॉडकास्ट में आपका खैर मक़दम करता हूँ। मैं अशर यासिर। आज हम एक ऐसे हसास मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो नौजवानों के लिए काफ़ी एक अहम है। आज का हमारा टॉपिक है मंशियात से तलाक तक, हमारी नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंजेस और उनका हल। ये ऐसे मसाइल हैं जो हमारे माशरे के लिए एक संजीदा चैलेंजेस बन चुके हैं। इन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा अब्दुल रहीम बेग साहब। मौलाना साहब ने अरबी ज़बान में PhD की और अभी एक मस्जिद की इमामत के साथ साथ वो और भी दीगर ऐसे काम कर रहे हैं जो नौजवानों को ज़्यादा जो उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए या उनके साथ जो और मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं उन सब चीज़ों से उनको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। मौलाना साहब, मीज़ान दराइज़ के पॉडकास्ट में आपका खैर मक़दम है। चूँकि आप नौजवानों के साथ ज़्यादा अपना वक्त बिताते हैं, आपका जो एक सिलसिला चलता है इमामत के साथ, दूसरा काम नौजवानों के साथ बिताते हैं, तो नौजवानों के साथ ऐसी क्या परेशानियां सामने आती हैं आपको जो इस हालत में इस वक्त की नज़ाकत के हिसाब से सही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मीज़ान पॉडकास्ट के तमाम टीम का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हसास और अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को भी कबूल करे और हमारी काविशों को भी अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? जी देखिए, दो किस्म के चैलेंजेस हो सकते हैं, एक दीनी एतबार से, दूसरा दुनियावी एतबार से। दीनी एतबार से ये कि आज के नौजवान को अपने दीन, अपने अखलाक, अपने किरदार और अपनी शनाख्त और ख़ुसूसन अपने मकसद ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनियावी एतबार से आज नौजवान माइशत के मामले में बड़ा ही परेशान है। बिल्कुल। दीनी एतबार से इस तौर पर कि एक साहिब ईमान को ये ईमान रखना चाहिए कि रज़्ज़ाक़ खुदा की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर जो भी चौपाया या दो पैर वाले इंसान हो कि गैर इंसान हो, सबके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे करम पर ली है। बेशक। तो सबसे पहले ये ईमान जब बंदे को आ जाएगा कि रज़्ज़ाक़ मेरी रब की ज़ात है, अब वो अपनी फील्ड में काबिश करना शुरू करेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी दुनिया को भी और उसकी आखिरत को भी संवार देगा। दूसरा मसला अपनी शनाख्त का है। सोशल मीडिया का दौर है, फहाशी, बेहयाई, बेरहरवी और जिनसियात की खुसूसन सोशल मीडिया पर ऐसी कसरत है कि एक नौजवान ये तय नहीं कर पाता कि ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। बिल्कुल। ये चीज़ें उसको अपनी जानिब ऐसे राग़िब करती हैं कि वो अपने किरदार और अपनी शख्सियत के तय्युन के बारे में बड़ा परेशान होता है। जी। तो उसे कुरान रहनुमाई करता है कि पहले अपने ज़िंदगी के मकसद का तय्युन कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंस और जिन को हमारी इबादत के लिए पैदा किया। जब बंदा अपना ताल्लुक़ रब से जोड़ लेता है तो उसकी रूहानियत मजबूत होती है, तो अब दुनिया के दिगर चीज़ें उसके लिए आसानियाँ फराहम करती है। तो मैं समझता हूँ कि दीनी एतबार से मकसद ज़िंदगी का तय्युन करे और दुनियावी एतबार से माइशत की फ़िक्र न करे, काम करते जाएं, यही कामयाबी है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कामयाबी कोई चीज़ नहीं है, काम करना ही कामयाबी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक नौजवानों को लेकर के जो चीज़ कही है। आज का हमारा टॉपिक भी वही है कि मंशियात से तलाक तक। चूँकि हम देखते हैं कि आजकल के नौजवानों में ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। मंशियात फ़िल्मों में देख कर के या सोशल मीडिया पे देख के वो लोग अपने आप को एक तरह से उसमें ढालने की कोशिश करते, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आगे चल के कितनी परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो मंशियात की जो ज़्यादा तादाद नौजवान उसमें ज़्यादा जा रहे हैं, उसको लेके आपका क्या, ये गलती कहाँ हो रही है? माशाअल्लाह,
بڑا حساس موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے۔ منشیات یہ صرف نہ کسی معاشرے نہ کسی ملک بلکہ عالمی سطح کا ایک چیلنج بن گیا ہے، جی، خصوصاً نوجوان نسل اس زمانے کی۔ میں نے جہاں تک پڑھا ہے 36% نوجوان جی، وہ جو ملک کا، معاشرے کا، قوم کا مستقبل ہو سکتے ہیں، وہ منشیات کی لت میں ڈوب کر اپنی زندگی، اپنے مقصد اور اپنے ملک و معاشرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیے منشیات کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ منشیات دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں۔ خمر کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو خمر کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ جب انسان کی عقل مفلوج ہو گئی تو پھر اسے اچھے اور برے میں، نیک اور بدی میں، حتیٰ کہ اپنی بہن اور اپنی دوسری خواتین میں فرق نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، بانسا یہ بت شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے تم بچو۔ اور ایک مقام پر اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے اس کی چاہت یہی ہے کہ وہ تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کر دے۔ تو منشیات کے استعمال نوجوان جو آج کثرت سے کر رہے ہیں اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ میں کہوں گا کہ سب سے پہلے گھر کا ماحول۔ بالکل۔ والدین آج اتنے مصروف ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ اسکول یا کالج میں داخلہ دلوا دیا ہے، اعلیٰ لباس، اعلیٰ گاڑی دے دی ہے، کھانے کے لیے عمدہ غذا دے دی ہے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہ بنیادی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کام تو ایک حیوان بھی اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ انسان کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے اور آگ ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری سے پوچھا جائے گا۔ جب بچے کو گھر میں محبت، اعتماد نہیں ملتا تو وہ اس محبت اور اعتماد کو دوسروں میں ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جو صحبت اختیار کرتا ہے وہ صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا میں ہمارے نوجوان کسی ایک رول ماڈل کا تعین کر لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی کھلاڑی رول ماڈل ہے، کسی کا کوئی فلمی ہیرو ہے، کسی کا کوئی ہے، لیکن قرآن اس سلسلے میں کہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کا رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے رول ماڈل میرے نبی کی زندگی ہے، نبی کی زندگی تمہارے رول ماڈل ہے۔ تو رول ماڈل جب تعین ہو جاتا ہے ایک نوجوان کا، اب اس سے فلموں میں آسانی سے شراب پیتے ہوئے دیکھتا ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں، فلموں میں، ڈراموں میں شراب کو ایک عام سی بات کر کے جو پیش کی جا رہی ہے، یہ تو کامن ہے۔ جب یہ چیزیں نوجوان بار بار دیکھتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ ایک کامن چیز ہے، تو تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اسے تجسس پیدا ہوتا ہے۔ بھائی میرا جو محبوب ہے، میں جسے چاہتا ہوں، اس کی کامیابی، اس کی قوت، اس کی آزادی کے پیچھے شاید یہ شراب یا یہ منشیات ہے۔ ایک مرتبہ چکر دیکھتے ہیں آخر اس کا مزہ کیا ہے۔ ابتدا وہیں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور اسلام ہمیں برائی کے دروازے کو کھلنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے فرمایا کہ جب تم باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نکلو، کیونکہ گناہ نگاہ سے شروع ہوتا ہے، دل میں اس کی برائی بیٹھ جاتی ہے، پھر جب بندہ عمل کرتا ہے تو وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو نوجوان کو ان برائیوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنا تعلق باللہ کو جوڑنا پڑے گا، اور والدین بھی اپنے بچوں پر گہری نظر رکھے۔ اور خصوصاً تیسرا جو تعلیمی ادارے ہیں، پہلے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی،
اب جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے اسکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹیز ہو، اس میں صرف دوڑ لگائی جا رہی ہے ایک کہ بس پڑھتے جاؤ، یہ رٹو، وہ یاد کرو، وہ یاد کرو. بچے کے پاس علم تو بہت سارے، معلومات کے ذرائع تو بہت ہیں، لیکن صحیح گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل غلط راستے پر جا رہی ہے. بالکل. جس طرح آپ نے ابھی والدین کا ذکر کیا، تو ہمارا بھی اگلا سوال کچھ ایسے ہی کہ والدین ان سب چیزوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ابتدا میں اگر ہم والدین جو ہیں ان چیزوں کو پہچان لیں تو شاید آگے پھر بچے کو وہ ان چیزوں سے دور کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ اور کر سکتے ہیں. یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہی، میں کہیں باہر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو بچوں کا شروع سے ہی، جب وہ 5 سال کے ہوتے تب سے لے کر کے 12-15 سال تک ان کو اسپورٹس میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب اسپورٹس میں جاتے ہیں تو انسان اسکول سے آتا، اسکول سے گھر پہ آیا، پھر اسپورٹس کرنے چلا گیا، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی ہاکی، کوئی کرکٹ. اس کے بعد جب وہ گھر آ گیا تو سوئے گا، اور اگر وہ سوئے گا تو ان سب چیزوں میں ملوث نہیں ہوگا. تو والدین کس طرح پہچانیں گے کہ اگر ان کا بچہ کچھ دوسری لائن میں جا رہا ہے، اس کی کیا کوئی وہ ہے، نشانی ہے؟ جی ہاں، بالکل. دیکھیے، کوئی بھی بری عادت یا بری لت انسان کو فوراً نہیں لگتی. جی، ایسا نہیں ہوتا کہ راتوں رات کوئی منشیات کا عادی ہو جائے. رات میں تو بچہ نیک تھا، صبح میں منشیات کا عادت ہو جائے، اس کے عادی ہو جائے. وہ آہستہ آہستہ کسی برائی کی طرف مرغوب ہونے لگتا ہے. اس کی چند علامتیں ضرور ہیں جسے دیکھ کر والدین بر وقت اس کا علاج اور اس کا تدارک کر سکتے ہیں. سب سے پہلے علامت میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے. پہلے بچہ با اخلاق تھا، نمازوں کا پابند تھا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھتا تھا. اب اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، غصہ آ رہا ہے. اسے کچھ کام کرنے کے لیے کہیں، وہ کام کرنے پر تیار نہیں ہے. یہ پہلی علامت ہے. والدین کو سمجھ جانا چاہیے کہ سم تھنگ رانگ ود مائی سن، کچھ میرے بچے کے ساتھ غلط ہے. دوسرا، طبی طور پر بھی جب کوئی منشیات یا شراب کا استعمال کرتا ہے، اس کے جسم کے اندر ایک قسم کی بو پیدا ہوتی ہے. طبیبوں نے کہا ہے، شاید کیا انہوں نے ریسرچ کیا، کیا تحقیق کی، ایک قسم کی بو محسوس ہوتی ہے اس کے لباس میں، اس کے جسم میں. تو اس بو کو بھی دیکھ کر والدین سمجھ جائیں کہ کچھ چیز میرے بچے کے ساتھ نامناسب ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کے لیے جو جیب خرچ دیا جاتا ہے، جسے ہم پاکٹ منی کہتے ہیں، وہ عام طور پر جسے روزانہ یا ہفتے مہینے میں دیتے تھے اس سے زیادہ مطالبہ کرنے لگتا ہے، بار بار زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انہیں زیادہ جیب خرچ نہ ملے تو گھروں سے چیزیں غائب ہونے لگتی ہے، کچھ نہ کچھ. اور پانچویں اہم وجہ یہ محسوس ہوئی مجھے کہ قدیم دوستوں کو چھوڑ کر جدید دوست، جو اس کے پرانے دوست تھے، وہ اب زیادہ نظر نہیں آتے. نئے نئے دوست ہو گئے ہیں، اور ان دوستوں کو والدین سے تعارف کرانے میں بچہ کترا رہا ہے. تو سمجھ جانا کہ کچھ گڑبڑ میرے بچے کے ساتھ ہو رہی ہے. اور ساتویں اہم وجہ یہ ہے کہ بچے کی نیند میں کمی ہو جاتی ہے. آٹھویں اہم وجہ یہ ہے کہ جو بچہ بر وقت اپنے وقت پر ہوم ورک کر کے پڑھ کر سو جاتا تھا، اب وہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزار رہا ہے، اپنے ان دوستوں سے اس کے متعلق کچھ گفتگو کر رہا ہے، اور والدین سے راز و نیاز میں رکھ رہا ہے. یہ ابتدائی علامتیں ہیں. جب والدین علامت دیکھیں تو بچے کے ساتھ سب سے پہلے ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ قطعی نہ کرے، زود و کوب نہ کرے. اسے یوں سمجھے کہ یہ ایک مریض ہے. جس طرح ایک طبیب مریض کے ساتھ رویہ رکھتا ہے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پہلے بچے کا اعتماد جیتے اور اسے کہیں کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں. اگر مناسب سمجھے کہ یہ زیادہ حد تک چلے گیا ہے تو کسی طبیب حاذق یا ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائے. بر وقت یہ چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ اگر دیر ہو جائے تو پھر اسے واپس لانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. بالکل، جس طرح آپ نے نمبر وائز ہمیں بتایا ہے، اور جب یہ جائے گا، لوگ دیکھیں گے، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کئی چیزوں پہ، ایک تو سبھی چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں آپ نے جو بتائی ہیں وہ میرے لیے بھی نہیں تھیں، کہ کس طرح سے ایک بو آنا جو تب بڑے بڑے کہہ گئے ہیں لوگ. اور دوسری چیز یہ بھی آپ اس میں بتا دیجئے کہ جس طرح بھی آپ نے بولا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل اچھے موڈ میں اس کو سمجھائیں، جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کو سمجھاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار سمجھانے کے بعد وہ نہیں سمجھتا ہے، 2 بار سمجھانے کے بعد وہ نہیں سمجھتا ہے، 3 بار سمجھانے کے بعد وہ نہیں سمجھتا. اس کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ کیونکہ ماریں گے تو اور کرے گا وہ. اب اگر اس کو گھر سے نکال دینا تو پھر وہ چلا گیا اس کو جہاں جانا تھا. ان سب چیزوں کو چھوڑ کے وہ کیا کر سکتے ہیں ایسا جو، کیونکہ ابھی حال فی الحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو گیا،
فلمیں ہو گئیں یا کئی اور ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نوجوان اس کو نا اپنا ایک الگ وے میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. بالکل. مطلب لے دے کے ایک دوسری چیز، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اگر ماں باپ سمجھائیں، 3 بار کے بعد جو میں نے بتایا ہے وہ 3 سلسلے ختم ہو گئے، اب ان کے ساتھ چوتھا کیا کر سکتے ہیں جس سے وہ سمجھ پائیں. کیونکہ پہلی بار میں آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر کی پہلی بار تو ایز اے پیرنٹ کی طرح سمجھائیں گے، دوسری بار پھر ڈاکٹر کی طرح، تیسری بار پھر ایک کیا بولتے ہیں جو لوگوں کو اچھی نصیحت دیتے ہیں، ویسی کلاسز ہوتی ہیں اس میں رکھیں. لیکن اگر پھر بھی نہیں مانے تو دیکھیے یہ چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ابتدا سے دینی تربیت نہیں دیکھتے. آج میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ والدین کا بچوں کا سب میں بڑا المیہ ہے کہ 10 سے 12 گھنٹے دنیاوی تعلیم کے لیے بچے کو وقف کر رہے ہیں. میں بھی کالج میں پڑھاتا ہوں، انٹر ڈگری کے کالجز میں، کہ بعض بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انٹر ڈگری میں آ گئے ہیں، عربی کے حروف تہجی تک نہیں بول سک رہے، الف سے یا تک آپ سنائیے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ جس پر نماز فرض ہو گئی ہے، اسلام کے حلال و حرام جاننے کا وقت تھا، اسے ابھی حروف تہجی معلوم نہیں ہے، تو نماز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے نہیں معلوم ہے. تو سب سے بڑی وجہ والدین کی ہوتی تھی کہ دینی تعلیم سے دور. تو اس کے لیے یہ کرے کہ ایک دینی استاذ کا انتظام کرے. چوتھے نمبر پہ تمام چیزیں ہونے کے بعد نہ چیز وہ ڈاکٹر سے ہوئی ہے، نہ وہ چیز اپنے سے ہو رہی ہے، نہ دوائیوں سے ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر پہلے توکل کرے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. نماز تہجد کے وقت مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھے، دعا کرے کہ مولا تو نے اولاد تو دی ہے، شاید ہم میں تربیت کی کچھ کوتاہی کمی رہ گئی ہے، اب یہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی برباد ہو جائے. والدین دعا کرے اور کوئی عالم دین سے رابطہ کر دے، تاکید کرے کہ 5 وقتہ نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دیکھو نماز ایسی چیز ہے جو انسان سے بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو والدین کی نصیحت، ڈاکٹر وغیرہ کے کام نہ آئے تو دین سے مدد لے. دین میں ہر مرض کا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. بالکل، جس طرح ابھی آپ نے ہمیں منشیات پہ بات کی، اسی طرح ہمارا جو ٹاپک میں ایک چیز اور ایڈ ہوئی ہے، طلاق. آپ بطور ایک میریٹل کاؤنسلر کے طور پہ آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے آج کل طلاق کی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے منشیات پہ بات کی کہ یہ اس طرح کے لوگ بہت بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی کام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں بہت ہی فخر سے بول بھی رہے ہیں کہ نہیں مطلب میرا طلاق ہو. اس طرح سے مطلب کیا ایک لیول ہے یہ، اور تو یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. جس طرح پہلے ہم نے منشیات پر گفتگو کی، جی، اس کے بعد ہمارا دوسرا موضوع طلاق ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ منشیات طلاق کی ایک پہلی سیڑھی ہے. منشیات کا تعلق طلاق سے کسی حد تک جڑا ہوا ہے، تمام حد تک نہیں تو نہیں، کسی حد تک جڑا ہوا ہے. معاشرے میں طلاق کی کثرت کے رجحانات جو خصوصاً مسلم معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. سب سے اہم وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی، جہاں پر اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم دیا، وہیں پر طلاق کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. طلاق کے متعلق فرمایا الطلاق مرتان. نکاح کو ہم عبادت نہیں ایک رسم سمجھ کر رہے ہیں، یہ پہلی وجہ ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو ایک بندہ مومن جب سنت کی ادائیگی کرتا ہے تو گویا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا اور بندوں کا محفل نکاح میں مشغول ہونا نفل عبادت میں مشغول ہونے سے افضل ہے. تو نکاح ایک عبادت ہے، تو ہم عبادت سمجھ کر نہیں ایک رسم سمجھ کر رہے ہیں. دوسرا، نکاح سے پہلے اپنے زندگی جس کے ساتھ گزاری جاتی ہے رفیق سفر کا انتخاب. اب ایک نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نکاح کو بس ایک رومانس، جنسیات کی تسکین کا سبب سمجھ رہے ہیں. یہ ایک جز ہو سکتا ہے جسے ہم انگریزی میں کہیں تو سیکس. یہ چیز تسکین جنسیات کی ایک جز ہے، پورا کا پورا نہیں ہے. تو اب مقصد نکاح کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں، نکاح کا مقصد. اور دوسرا،
اسلام کی جو ترجیحات ہیں اس کو نظر انداز ہم کر دیتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے. چوتھی چیز ہے دینداری کی وجہ سے. یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد ہمارے حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. یہ 4 چیزیں جو ہے اس میں ترجیح تم دینداری کو دو. تو دینداری ہماری سیکنڈری درجہ بھی نہیں ہے. مرد بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکے کے لیے دیکھنے کے لیے گئے، کوئی یہ نہیں پوچھتے کہ یہ دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے. لڑکی کو جب دیکھنے کے لیے آئے آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ نے کہاں تک پڑھا ہے. کوئی خاتون یہ نہیں پوچھتی کہ ماں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت آتی ہے، آپ نے اسلام کے اصول سیکھے. نہیں سیکھتے. دینداری کو ہم سیکنڈری درجہ بھی نہیں دے رہے. جب ہم اصول کو، ترجیحات کو فراموش کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. اور چوتھی اہم بات منشیات کا استعمال. جیسا کہ منشیات کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی، آج مسئلہ منشیات کا صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہے، بچیوں کے ساتھ بھی ہے. مرد نہیں بلکہ مردوں کے برابر عورتوں بھی اس میں شامل ہیں. بالکل. اور 6ویں اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام نہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ادب احترام کا. اگر زوجہ اپنے زوج کا ادب نہیں کرے گی، شوہر اپنی بیوی کا احترام نہیں کرے گا، دوسروں کے سامنے اسے برا بھلا کہے گا، بچوں کے سامنے، یہاں تک تشدد کے معاملات آ رہے ہیں. جب انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو اس نشے میں اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے مارتا ہے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور 7ویں اہم وجہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو غیر حقیقی زندگی سے موازنہ کرنے لگتے ہیں. مثلا اپنی شادی شدہ زندگی کو دوسروں سے میچ کر کے دیکھتے ہیں، دوسروں سے متوازنہ کرتے ہیں. تو ان کی زندگی ایسے چل رہی ہے، ہماری زندگی ایسی نہیں ہے. 8ویں اہم وجہ محسوس ہوتی ہے کہ فلموں میں جو کیریکٹر پکچرز میں شادی شدہ دیکھتے ہیں وہ ہمیں میری زندگی میں نظر نہیں آ رہا. وہ مصنوعی زندگی الگ ہے یا حقیقی زندگی الگ ہے. تو ان چیزوں کو انسان جب ترجیح دیتا ہے تو یقیناً اس کے پاس اس طرح کی برائی آتی ہے، معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. بالکل. جس طرح بھی آپ نے بولا کہ جو فلم میں ٹی وی میں دیکھ رہا ہے، حالانکہ کئی ایکٹرس ایسے ہیں جن کے بھی انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ بالکل الگ ہے، یہ میری اپنی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. وہ ہم صرف ایک پردے پہ دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنی اصل زندگی میں اگر دیکھیں گے، انہوں نے بولا کئی ایکٹرس ایسے ہیں کہ یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو بچانے کے لیے خاندان، مسجد یا اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو کیا کام کرنا چاہیے. ایسے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کئی لوگوں سے ہم نے بات کی جس میں مطلب آپ ہی کی طرح کئی مولانا ہمارے ساتھ جڑے تھے اس پوڈ کاسٹ میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعہ کو تقریریں تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جی، لیکن ان تقریروں میں یا تو زمین کے نیچے کی بات کی جاتی ہے جی، یا پھر بہت اوپر کی. تو بیچ سطحی جو چیزیں ہیں ان کی بات نہیں. کیا یہ کمی ہے؟ دیکھیے تنقید کرنا آسان ہے. مثلا مجھے پیاس لگی ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ کنویں کے پاس جانا پڑے گا. بالکل. اگر میں مریض ہوں تو مجھے طبیب کے پاس جانا پڑے گا. اگر مجھے گھر بنوانا ہے تو مجھے انجینئر کے پاس جانا پڑے گا. میرے بال بڑھ گئے ہیں تو مجھے حجام کے پاس جانا پڑے گا. اسی طرح آج کے موجودہ دور شہر حیدرآباد کی المیہ مجھے نظر آتا ہے، نکاح کی محفل ہوتی ہے، وقت کی پابندی نہیں ہوتی. نہیں. جب نکاح کی محفل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی حضرات یا علماء کی جانب سے یا بطور سیاسی طور پر اس چیز کو لازم کر دیا جائے کہ نکاح کی محفل میں نکاح کے آداب کیا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، زوجین کے حقوق کیا ہے، لڑکی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے. جب تک یہ نہ بتائیں تو وہ اس چیز سے بچنے والے نہیں. اور ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے نوجوانوں میں مختلف چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کا ایک شوق پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے ایک نکاح کر لی ہے، بس اب میرا یہ دل بھر گیا ہے. باضابطہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، 1 سال ہو گیا بس میں اب چھوڑ رہا ہوں، اب دوسرے سے نکاح کروں. ارے کیا مذاق بنا کر رکھا ہے. میں روک رہا ہوں بیچ میں کہ وہ لوگ ان چیزوں کو زیادہ مانتے ہیں، مطلب 4 شادیاں جی، لیکن اس کے پیچھے کے جو اصول اور جو وہ چیزیں بتائی گئی شاید ان کو وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، سن کے بس. وہ شاید آپ کا جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ
ایک کے بعد دوسری کرنا. ان کے ذہن میں ایک چیز گھس گئی ہے کہ ہمیں 4 مطلب وہاں کی گئی تھی تو ہمیں بھی, لیکن ان 4 کرنے کے پیچھے کیا کیا آپ کو جو ہے چیزیں کرنی ہیں, سب کے ساتھ صحیح سلوک بھی رکھنا ہے. تو یہ نوجوان کیوں اس راہ پہ جا رہا ہے؟ ایک جو ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ کہنا ہے کہ 4 کیجئے, 2 کیجئے, 3 کیجئے, لیکن سب کے ساتھ آپ کو اسی طرح رہنا پڑے گا نا. اسلام میں دیکھیے 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے, حکم نہیں دیا. حکم نہیں دیا, وہ حکم مان کے چل لوگوں کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4 شادی مجھے کرنا ہے. نہیں, آپ کے پاس اس کی استطاعت ہے, مالی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, معیشی اعتبار سے اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ کیجئے. اسلام نے کبھی نہیں کہا ہے کہ 4 شادی کرنا ہی ہے, اجازت دی ہے. اب اس کا معاملہ انسان کے جس مقام پر زندگی گزارتا ہے اس مقام کی آب و ہوا سے تعلق رکھتا ہے. کہیں کی آب و ہوا اگر گرم ہے, انسان کی جسم کے اندر گرمی زیادہ ہے, جیسے عرب ماحول میں ہم دیکھتے ہیں 4 شادیاں کرنا وہاں پر معیوب نہیں سمجھا جاتا. یہ بھی المیہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت کے باوجود دوسری شادی کر رہا ہے تو ہمارا معاشرہ اسے ایک ویلن کی طرح دیکھتا ہے. دیکھو بھائی اس کی 2 شادیاں ہیں, اس کی 2 بیویاں ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ نوجوان کثرت ازدواج کی طرف جا کیوں رہا ہے, اس کے 2 وجوہات معلوم ہوتے ہیں. ایک جو اس کے مطالبات ہیں وہ گھر میں اس زوجہ سے مکمل نہیں ہو رہے ہیں, یا اس کا معاشی معاملہ ہے جو اس سے تکمیل نہیں پا رہا ہے. ممکن ہے وہ کوئی تعلیمی یافتہ خاتون جو اپنے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے, ان کے ساتھ تعلقات ہے, وہ معیشت سے جڑی ہوئی ہے, تو اگر میرا دوسرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے تو ممکن ہے معاشی اعتبار سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. یہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن اہم بات اس میں دینی تربیت کا اہم کردار ہے. سب دیکھیے طلاق کی اجازت اسلام نے اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ ابغض الحلال فرمایا. اسلام کی جتنے بھی اصول آداب قواعد اس میں دیکھ لیجئے, ایک چیز حلال بھی ہے اور ابغض الحلال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ طلاق کے علاوہ کسی کو کہا گیا ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, طلاق اللہ کے پاس ابغض الحلال ہے. یہ چیزیں نوجوان کو بتانا ہے. اور دوسرا, کل نکاح صرف یہاں کے حد تک نہیں ہے, کل قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بالکل. تو یہ چیزیں کے فقدان کی وجہ سے نوجوان نسل کے اندر طلاق کی کثرت کے واقعات پیش آ رہے ہیں. نوجوان نسل کے اندر طلاق کے بھی پیش آ رہے ہیں, اور منشیات سے جڑی چیزوں پہ بھی ہم نے بات کی ہے. ان سب چیزوں سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ کس طرح سے ان پہ کام کریں نوجوانوں کے ساتھ؟ میں نے ابھی ذکر کیا, دیکھیے مساجد میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ مساجد میں گفتگو ہوتی ہے تو یا تو زمین کے اوپر کی بات ہوتی ہے, زمین کے نیچے کی, یا زمین کے نیچے کی بات ہوتی ہے, یا آسمان کے اوپر کی بات ہوتی ہے. دیکھیے یقیناً ایک حقیقی عالم یا حقیقی خطیب وہی ہوتا ہے جو زمانے کے احوال کے مطابق گفتگو کرے. دوسری بات, میں بھی ایک مسجد کا خطیب ہوں. جب جمعہ کی تقریر شروع ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے 2 صف لوگ بھی نہیں رہتے. یہ تو چیز آپ بھی مانتے ہیں. جب خطبے کا وقت شروع ہوتا ہے, خطیب صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں, اس وقت لوگ آنا شروع ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, ان کا وضو طہارت مکمل ہو کر مسجد میں آتے ہیں تو اب خطیب صاحب امام صاحب بن کے نماز پڑھانے لگتے ہیں. تو جب وہ وقت پہ جمعہ میں آئیں گے نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ دین کا پہنچانا سب میں بہترین چیز جمعہ کا ممبر ہے. سب سے بہت جمعہ کا ممبر ہے. جمعہ کے ممبر میں یقیناً یہ بات بھی درست ہے کہ بعض لوگ جو خطیب حضرات اپنی ذمہ داری کو سمجھے, تیاری کرے. اب مصروفیت ایسی ہے کہ ان کو مطالعے کا وقت نہیں ملتا. ایک ٹاپک پہ آپ کو گفتگو کرنا ہے, مثلا منشیات, تو منشیات کے پورے مالہ و مالے کا مطالعہ کرے. طلاق پر گفتگو کرنا ہے, موجودہ زمانے کیا چل, ٹرپل طلاق کا معاملہ کیا ہے, منشیات کا معاملہ کیا ہے, اچھی تیاری کرے, پریزنٹیشن اچھا دیں تو لوگ خود بخود سننے کے لیے آئیں گے. ایک ہے. اب دوسری وجہ, لوگ نہیں آ رہے, پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آ رہے, بھائی مول صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بھی ایک اہم وجہ ہے. تو کسی نہ کسی حد تک علماء کرام کی ذمہ داری یقین ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. جی, والدین بھی ذمہ دار ہے, علماء کی جماعت بھی ذمہ دار ہے, اور سیاسی لوگ بھی ذمہ دار ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت کہا ہے. کون سی امت ہے؟ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, لوگوں کے لیے لائی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف علماء کا کام نہیں ہے, اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے, پھر تعلیمی اداروں کا کام ہے. اب علماء کے پاس آخری حد تک جب معاملہ ختم پہ رہتا ہے اس وقت آتے ہیں.
تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ علماء کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس آؤ تو ہم بتائیں گے۔ ابھی ہم نے منشیات پہ بات کی، ہم نے بات کی کہ طلاق کے جو بڑھتے رجحان ہیں ان کی کیا کیا پریشانیاں جس کی وجہ سے چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ نہیں لگتا ہے کہ جب طلاق کے بڑھتے رجحانات ہیں اس میں ہمارے گھر، خاندان یا سوسائٹی بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی ذمہ دار وہ دو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں؟ بالکل صاحب، آپ نے درست فرمایا، کیونکہ ایز اے کاؤنسلر جب ہمارے پاس اس طرح کے واقعات آتے ہیں، طلاق کو آج ایک سنگین مسئلہ، اس کی ابتدا اختلافات سے ہوتی ہے۔ جی، اختلافات کوئی بڑے نہیں ہوتے، چھوٹی ہوتے، اور اختلافات یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ابتدائی دور سے ہے۔ پہلے بھی زوجین کے درمیان میں اختلافات ہوتے تھے، لیکن وہ اختلافات اور مسائل کو طلاق آخری حل نہیں سمجھتے تھے، وہ گفت و شنید کے ذریعے سے حل کرتے تھے۔ اسلام اس معاملے میں بڑی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح کا اختلاف زوجین کے درمیان پیدا ہو جائے تو 4 چیزیں کرے۔ پہلی چیز، زوجین خود آپس میں بیٹھے گفتگو کرے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، آپ کی پریشانی کیا ہے، کھل کے گفتگو کرے، کیونکہ وہ زوجین ہیں، کھل کے گفتگو کرے۔ شوہر کی بھی شکایت زوجہ کر سکتی ہے، زوجہ کے بھی جو خامیاں ہیں بیان کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہو تو دوسرا حل بتایا کہ آپ کچھ دن کے لیے زوجہ سے علیحدگی استعمال کریں، بستر الگ کر دے۔ جب وہ دور ہو جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ پا رہا ہوں، یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود اگر نہیں ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر شریعت نے کہا ہے کہ اگر زوجہ کی زیادتی ہے، زوجہ کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے، تو اسے شوہر ایسی ضرب دے سکتا ہے جو تکلیف کا باعث نہ ہو، مطلب کچھ حد تک ہلکے سے مار سکتا ہے۔ اسی طرح جیسا اسلام نے حکم دیا کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ضرب لگایا کرو تاکہ نماز کا عادی ہو جائے۔ تو یہ ضرب اس لیے نہ ہو کہ اس پر تشدد کیا جائے، اس لیے ہو کہ اسے احساس ہو کہ آپ غلط راستے پر جا رہے، گویا کہ اسپیڈ بریکر ہے سمجھے۔ اس کے باوجود بھی اگر نہ ہو تو پھر اسلام نے کہا کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، زوجین کی طرف سے کوئی ایک حکم ہو، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے۔ اور تیسری اہم وجہ مجھے معلوم ہوتی ہے کہ مسئلہ کچھ نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کی جا بجا مداخلت کی وجہ سے مسئلہ بڑا بن جاتا۔ چوتھی اہم وجہ بھی ہوتی ہے کہ ابتدا میں جب شادی ہوتی ہے تو زوجہ کو خاص طور پر موبائل نہ دے۔ یہ میرا بھی تجربہ ہے، اور واقعات جو بھی ہے ہمارے پاس جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو میں، کیونکہ ان کے پاس فون آیا، شوہر نے کیا کیا کہ ریکارڈنگ پہ ڈال دیا۔ اب انسان جب تنہائی میں گفتگو کرتا ہے تو بے تکلفی کی گفتگو ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی معاملہ کچھ ہوا تو آج ہماری ساس نے یہ کہا ہے، سسر نے یہ کہا ہے، یہ چھوٹی باتیں ہیں، کبھی کوئی ایک بے ادبی کا لفظ ادھر نکل جائے تو اب یہ شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں سے پہلے کے بزرگ، بیٹا تم اپنے ساس سسرے کی شکایت نہیں کرنا، زندگی آرام سے گزارو، ایسا ہوتا تھا۔ اب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساس نے یہ کہا ہے، آپ یہ جواب دو، آپ کے نند نے یہ کہا ہے، آپ یہ جواب دو، آپ کے شوہر نے یہ کہا ہے، یہ جواب دو۔ تو بڑوں کی غیر اسلامی تربیت اور ان کی بیجا مداخلت۔ اب ایسے بھی ہم معاملے دیکھنے میں آئے کہ لڑکا لڑکی اختلاف کیے، جڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑا دو، میں اس کی اور ایک شادی کروں، ہاں میں اور ایک شادی کروں گا۔ تو بچی بھی والد یا بھائی یا چاچا کے جذبے میں آ کر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن جب چھوڑنے کے بعد پھر کوئی نہیں آتا سا، وہ تو دوسری شادی کر کے چاچا ہے، لیکن اس کا جا طلاق ہوا ہے، اس کی زندگی اجرم بن جاتی ہے۔ زمانے میں غیر شادی شدہ لڑکیوں کے رشتے ملنا مشکل ہے، متعلقہ عورت کو رشتہ ملنا انتہائی مشکل ہے۔ تو معاملہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اسے حبہ بنا کر بڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں طلاق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ چونکہ ہمارا ٹاپک منشیات پہ بھی تھا اور طلاق پہ تھا کہ منشیات سے کیسے جو ہے ہم طلاق پہ آ گئے۔ منشیات پہ ہم نے آپ سے گفتگو کی، منشیات کا یہ تھا کہ بھئی نوجوانوں میں بہت بڑھ رہی، اور یہ کوئی ابھی سے نہیں ہے، قدیم بات ہے۔ ان کو چھوڑنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں بھی اپنی اپنی طرح سے پہل کرتی رہتی ہیں، اور جس طرح ہم اگر حیدرآباد کی بات کریں، رات میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کے لیے پولیس والے ٹہلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان سائیڈ وائڈ سے کہیں سے بھی کچھ چلے جاتے ہیں۔ ان میں غلطی تو پوری نوجوانوں کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کا بچہ 12 بجے کے بعد باہر جا رہا ہے اور وہ پھر 2 بجے آ رہا ہے تو اس میں غلطی آپ کی بھی ہے اور غلطی اس بچے کی بھی، جو وہ بچہ ابھی بچہ ہے، جو ٹین ایج والا ٹائم ہوتا ہے، وہ ابھی اس میں قدم رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے ساری چیزیں بالکل بڑی بڑی ہیں، لیکن آپ بحیثیت فادر
آپ تو اس کو روک سکتے ہیں نا جانے کے لیے. تو اگر آپ اس وقت نہیں روک رہے ہیں, آپ نے ایک دن ارے جانے دو, 2 دن نہیں روکا رہے, میں مطلب فادر مدر دونوں کو لے کے بول رہا ہوں, والدہ اینڈ والد. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ بہت سخت ہوتی ہیں, والد پولائٹ ہوتے ہیں, کبھی والد بہت سخت ہوتے ہیں, والدہ پولائٹ ہوتی ہیں, تو ان میں بھی بچے کہیں نہ کہیں بڑھتے ہیں. اس کی اہم وجہ یہ ہے, دیکھیے منشیات کے کثرت رجحان کی, آج آسانی دستیابی کی ہو گئی. تو جو چیز آسانی سے دستیاب ہو رہی ہے اس کی طرف خود بخود بچہ جائے گا ہی جائے گا. اہم چیز یہ ہے کہ بچے کو اس کی برائی اور اس کی قباحت بتائی جائے. یہ شراب کچھ دیر کے لیے ذہنی سکون شاید دے سکتی ہے آپ کو, نشہ کچھ دیر کے لیے آپ کی ذہنی انزائٹی ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے, لیکن نشہ علاج نہیں ہے, نشہ بیماری کی ابتدا ہے. یہ صحت بھی تباہ کر سکتی ہے, آپ کی آخرت بھی تباہ کر سکتی ہے, ایمان بھی تباہ کر سکتی ہے. والدین حتی المقدور کوشش کرے, لیکن ہدایت دینے والی ذات خدا کی ہے, اپنی کسر والدین نہ چھوڑے. بالکل, ایک جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں منشیات پہ, اور اس میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے, وہ ہے صحبت. جی, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا اچھی صحبت اور بری صحبت کا, لیکن منشیات میں بھی کہیں نہ کہیں وہ چیز آڑے آئی جاتی ہے آپ کے. کیونکہ صحبت اگر آپ کی اچھی ہوگی, آپ کی صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو ان چیزوں میں نہیں ہے, تو آپ کبھی نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ اس صحبت میں ایک بندہ بھی کوئی, اس گروپ میں ایک بندہ بھی کوئی اگر اس چیز میں جائے گا, تو آپ شاید اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو صحبت کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, بلکہ صحبت کا ہی زیادہ رول ہوتا ہے. کیونکہ ایک انسان, ایک نوجوان اپنے گھر کے بعد سب میں زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے, اور دوستوں کے عادات, اخلاق, کردار کو خود بخود اپنانے لگتا ہے. اس سلسلے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم دوستی سے پہلے دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے, تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. اس کے بعد اور ایک مثال ہمارے حضور نے عطا فرمائی کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یہ ہے کہ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے, برا دوست آگ کی بٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. خوشبو والے کے ساتھ جب ہم دوستی کریں گے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی, یا تو ہم اس سے خوشبو خریدیں گے, یا پھر وہ خوشبو ہمیں گفٹ کرے گا, یا کم از کم جتنی دیر اس خوشبو والے کے پاس ہم گزاریں گے اپنے آپ کو خوشبو میں معطر رکھیں گے. بخلاف اس کے بھٹی دھونکنے والے کے پاس جب جائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یا تو آگ سے جسم جل جائے گا یا کپڑے جلیں گے. کم سے کم جب تک وہاں پر ہم وقت گزاریں گے آگ یا گرمی کی شدت محسوس کرتے رہیں گے. سب سے پہلے دوستی انتہائی اہم رکھتی, اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تم 3 قسم کے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. سب سے پہلا وہ شخص فاجر وہ شخص ہوتا ہے جو کھلے طور پر برائی کرنے والا ہے, عام کھلے طور پر وہ گالی دے رہا ہے, کھلی طور پر منشیات کا استعمال ہو رہا ہے, بے حیائی ہے, ایسے کو دوست نہ بناؤ. اور تیسرا جھوٹ بولنے والے, جھوٹے کو اپنا دوست نہ بناؤ. تیسرا بزدل کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو فاجر, جھوٹے, بزدل کو دوست نہ بناؤ. یہ دوستی انتہائی اہم ہے. انسان دوست اپنے سے اختیار کرتا ہے. رشتے تو خدا کی جانب سے بنے ہیں, ہمارا اختیار اس میں نہیں ہے. دوستی میں ہمارا اختیار ہے. تو یقیناً آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ دوستی ہی سے برائی کے یا اچھائی کے دروازے کھلتے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اچھا دوست اللہ کی نعمت ہے. بالکل. مولانا صاحب, چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے, جی بالکل, اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اگر 1 منٹ کا آپ کو وقت دیا جائے پوری دنیا کے نوجوانوں سے کچھ کہنے کا, تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ ہمارے چینل کو بھی تھوڑا کہ جو لوگ بھی اگر کوئی بھی ایک چیز بھی سمجھ میں آئی ہو, وہ اگر سمجھے ہوں تو اس کو لائک اینڈ دیکھیں. اور زیادہ 1 سے 1.5 منٹ کے لیے اگر آپ کو موقع ملے پورے دنیا کے نوجوانوں کے لیے کچھ بولنے کا, تو آپ کیا بولیں گے؟ بے حد زہ نصیب, گرچہ اس قابل میں نہیں ہوں لیکن آپ اس قابل سمجھے. اگر ایک وقت کے لیے دنیا کے پورے نوجوانوں سے مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے تو میں ان سے یہی کہوں گا, علامہ اقبال کے شعر سے ان کی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور ایک شعر بھی اسی سلسلے میں سن لیجیے
अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है उम्मत के मुक़द्दर का सितारा। और एक शेर मैं अपनी तरफ से अपने नौजवानों को कहूँगा कि हमको बनना है राह मंजिल दोस्तों, हमको बनना है नशाने राह मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो सारे कारवां खो जाएंगे। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे घर तक नहीं, हमारे माशरे, हमारे मुल्क और हमारे कौम हमारी मुंतज़िर है। कल का मुस्तक़बिल दोस्तों तुम्हारे हाथों में है। बिल्कुल। ऐसा काम ना करो कि माजी को देखने पर आपको अफसोस हो, ऐसा काम कर गुजरो कि माजी पर जब निगाह पड़े तो फख्र से सीना ऊंचा हो जाए। अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया का गुलाम ना बनाओ, सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का खादिम बनाओ। बिल्कुल। गुनाहों की जिंदगी कामयाबी नहीं है, बल्कि अखलाक, किरदार, ईमान की जिंदगी कामयाबी है। ये दुनिया का बाजार आपको हर तरफ से आवाज दे रहा है, कोई शराब की तरफ, कोई नशे की तरफ, कोई बेरारवी की तरफ, कोई बदअखलाकी की तरफ। हर रास्ते को इख्तियार करना कामयाबी नहीं है, बल्कि सही रास्ते का तयन करना कामयाबी है। तो आप अपनी जिंदगी का एक नस्बुल आयन बनाइए मेरे दोस्तों, नौजवान बच्चों और बच्चियों, कॉलेजेस में हो या फिर यूनिवर्सिटीज में हो, कि ये जमाना ऐसा है कि बुराई के दलदल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हकीकी इंसान वो है बुराइयों में रहते हुए बुराइयों से बचे। बुराइयों में रहते हुए अगर आप बुराइयों में मुलविस हो जाएंगे तो फिर आप में एक गैर तालीमी याफ्ता में कोई फर्क नहीं रहेगा। आखिर में मेरा पैगाम ये है कि देखिए, बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा जियोगे वैसे मरोगे, जैसे मरोगे वैसे उठोगे। अगर हमारी जिंदगी ईमान व अमल के साथ गुजरे, उसी ईमान व अमल पर हमारी मौत आएगी और कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में उसी तरह उठाए जाएंगे। उठने के बाद जिंदगी पर हमें अफसोस ना हो, बल्कि अपनी दुनिया की जिंदगी पर फख्र हो। इसी के साथ मीज़ान द रईस के पॉडकास्ट के तमाम मेंबरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक इस्लाह उम्मत का अच्छा बेड़ा आपने उठाया है। खुसूसन नौजवान आपका टॉपिक है, और हकीकत में नौजवान मुस्तकबिल है माशरे का, हकीकत में नौजवान मुस्तकबिल है मुल्क का। तो मैं मेरे नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि मीज़ान द रईस के जो भी पॉडकास्ट आप तक पहुंच रहे हैं, आप उसको सुनने की कोशिश करें। आज तेज याफ्ता जमाना है, आधा घंटा आप नहीं सुने तो कुछ आगे बढ़ाकर उसके शॉर्ट्स वगैरह देखिए, उसमें कुछ है तो आप कमेंट्स कीजिए। आपने ये कहा है, ये सही है, ये कहा ये गलत है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे आगे के लिए रास्ते को तय करते हैं। तो मैं तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नाज़रीन का भी शुक्रिया कि आपने हमें इतना वक्त दिया और सुनने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सब की काविशों को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम पूरी मीज़ान की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आज आपने देखा कि हमने ड्रग्स से लेकर के जो तलाक हो रही हैं, मतलब मंशियात से तलाक तक का जो सफ़र था, उस पर हमने मौलाना साहब से बात की है और कई सारी ऐसी इन्होंने बातें की हैं जो वाकई समझने वाली हैं। हम अगर सबसे पहले हमने टॉपिक लिया था ड्रग्स का, तो ड्रग्स पे जो जो बातें इन्होंने कही हैं वो वाकई, अगर हम फैमिली जिनके बच्चे अभी नौजवान हो रहे हैं, टीनेज की ओर बढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बात हुई थी तलाक वाली, तो तलाक में भी जिस तरह बोला गया अभी मौलाना साहब की तरफ से कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अगर आप लोग भी इन चीज़ों पे थोड़ा अमल करेंगे तो शायद हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात बहुत कम हो जाएंगे और जो उम्मत है वो कहीं ना कहीं तरक्की करती नज़र आएगी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ये ख़त्म होता है और आप लोग भी मीज़ान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम जो है आगे आगे आपको और ज़्यादा टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते नज़र जो है आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।